बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं चौधरी अली यूट्यूब चैनल। आज हम मशहूर मुसलमान सुल्तान फ़ातिह महमूद गज़नवी के जहाद और जासूसों के वाक़याती और जज्बाती दास्तान का दूसरा हिस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं। बुढ़िया उसी वक़्त अपने आका के पास ले गई। उदेर उम्र आका की आंखें फटी रह गईं। उसके इशारे पर बुढ़िया बाहर निकल गई। आका ने लड़की को करीब बैठने का कहा। लड़की खड़ी रही। वो आका की नीयत समझ गई थी। आका ने उठकर उसे बाजू से पकड़ा तो वह बाजू छुड़ाकर परे हट गई। मुझे बताया गया है तुम खाना बदोशों की लड़की हो, आका ने कहा, मगर अपने आप को तुम किसी बादशाह की बेटी से कम नहीं समझती। मैं तुम पर हुक्म नहीं चला रहा, इनाम दूंगा, शहजादी बनाकर रखूंगा। लड़की दरवाजे में जाकर खड़ी हुई। आका के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। मैं सोने के दिनार ठुकरा कर आई हूँ, अल-हुक्म की बीवी ने कहा। अपने आप को नीलाम करना होता तो शादी ना करती, दरिया तैर कर पार ना करती। तुम अपनी 10 बेटियां मेरे हावंद को दे दो तो भी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। हावंद से हाथ धो बैठोगी लड़की, आका ने कहा। बच्चे को तरसती रहोगी। आओ इधर आओ। वो बाहर निकल गई। आका ने गुस्से से गरज कर बुढ़िया को बुलाया। उसके खादम भी भागे हुए आए और हरम की 2 औरतें भी आ गईं। अपने आका का गुस्सा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर वो शर्मा रही होती तो कोई और बात थी, आका ने कहा। वो मेरी तौहीन कर गई है, हम उसे घसीट कर लाते हैं, एक खादिम ने कहा। नहीं, आका ने जवाब दिया। उस खाना बदोश बकारन को वो सज़ा दूंगा जिससे मेरे घर में सब इबरत हासिल करेंगे। मैंने अपने 2 ख़ास आदमियों को बुलाया और इन्हें कहा। उसने अपने 2 ख़ास आदमियों को बुलाया और उन्हें कहा, वो झोंपड़ा देख लो जिसमें वो बदबख्त लड़की रहती है। आज रात इसके खावंद को कत्ल कर दो और लड़की को मेरे पास ले आओ। इसके बच्चे को तुम जहाँ चाहो बेच देना। हरम की जो औरतें वहाँ मौजूद थीं, उन्होंने एक दूसरी की तरफ देखा। दोनों के माथों पर शिकन आए। आका गुस्से से फनकार रहा था। कोई शहजादी होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, कम वक्त खाना बदोश की ये जुर्रत। सब चले जाओ। अल-हुक्म के कत्ल और इसकी बीवी के अगवा का वक़्त रात गहरी होने के बाद का रखा गया। सूरज गुरूब हुआ तो अल-हुक्म अपने झोंपड़े में आया। इसकी बीवी अपने कपड़ों में थी। वो बुढ़िया का पहनाया हुआ रेशमी लिबास उसी कमरे में फेंक आई थी। वो सोच ही रही थी कि अपने हावंद को आज की रात की वारदात बताए या ना बताए, मगर वो ये फैसला ना कर सकी। इसे हावंद को वजह भी बतानी थी कि वो क्यों नहीं यहाँ पे रहना चाहती। उसे तो ये मालूम ही नहीं था कि आज रात अपने हावंद को आखिरी बार जिंदा देख रही है और इसका बच्चा भी इससे छिन जाएगा। इसने अल-हुक्म के आगे खाना रखा तो झोंपड़े में एक औरत दाखिल हुई। उसने झोंपड़े का दरवाज़ा बंद किया और अल-हुक्म से कहा, खाना ख़त्म करो, अपनी बीवी और बच्चे को साथ लो और यहाँ से निकल जाओ, शहर में ना ठहरना। ये औरत उन 2 में से एक थी जो आका की गान गरज सुनकर उसे कमरे में गई थी। ये आका की मंजूर नज़र थीं। उन्होंने अल-हुक्म की बीवी की झलक देखी थी। उन्होंने जब आका के हुक्म सुना कि अल-हुक्म को कत्ल कर दें और इसकी बीवी को अगवा कर लिया जाए, तो दोनों ने तन्हाई में मियाँ बीवी को बचाने का फैसला कर लिया। दोनों को अपना अपना लड़कपन याद आ गया। उन्होंने शादी के ख्वाब देखे थे, मगर इस शख्स की बेनकाही बीवियाँ बनी रहीं। यहाँ से वो भाग नहीं सकती थीं। यहाँ दौलत और असर-ओ-रसूख की हुकूमत थी। असर-ओ-रसूख उसे हासिल होता है जिसके हरम में रौनक ज़्यादा होती है। इन दोनों ने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था। गुनाहों की दुनिया में आकर वो सरापा फ़रेब बन गई थीं।
انہوں نے آقا کو حاکموں میں مقبول بنانے کے لیے اپنے جادو چلائے تھے۔ حرم کی سازشوں اور سیاست میں پیش تھیں۔ وہ اپنی خوبیوں اور فریب کاریوں کی بدولت آقا پر چھا گئی تھیں، مگر ان کے اندر وہ عورت مر نہ سکی جو ایک خاوند اور مسرتوں سے محمور ازدواجی زندگی کی متمنی ہو۔ انسانی فطرت کے تقاضے دبائے نہ جا سکتے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اور معصوم لڑکی جو ایک دودھ پیتے بچے کی ماں بھی ہے، غریب اور پردیسی بھی ہے، ایک انسان کی ہوس کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ خود تو لڑکپن میں معصومیت اور اپنے خوابوں کو بچا نہیں سکی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو خدائے ذوالجلال کا تھا کہ اب اس بچے کی ماں کے گناہ کے پرستاروں سے محفوظ رہے۔ اس کے لیے خدا نے ان دو عورتوں کو سبب بنایا جو گناہوں میں ڈوب چکی تھیں۔ یہ الحکم کی بیوی کے ایمان کا کرشمہ تھا۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتی، اس سے زیادہ کچھ بتا نہیں سکتی، عورت نے کہا۔ فوراً نکل جاؤ، اور وہ چلی گئی۔ الحکم نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے اسے بتا دیا کہ آج دن اس پر کیا گزری ہے، مگر الحکم سوچ میں پڑ گیا۔ بیوی نے اسے کہا کہ اٹھو چلے۔ الحکم چلنے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا، یہ عورت اس گھر کی خادمہ معلوم ہوتی ہے، یہ کسی اور نیت سے یہاں آئی تھی؟ الحکم نے کہا، وہ آقا سے ملے گا۔ بیوی ضد کرنے لگی کہ نہیں، انہیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ وہ دو آدمی جنہیں قتل اور اغوا پر مأمور کیا گیا تھا شراب پی رہے تھے، ہتھیار ان کے پاس تھے۔ ایک غریب کا قتل اور اس کی بیوی کو اٹھا لانا ان کے لیے کوئی مہم نہیں تھی۔ انہوں نے شام سے پہلے جھونپڑی دیکھ لی تھی۔ انہیں کسی قانون کا ڈر نہیں تھا۔ وہ خوش تھے کہ انہیں انعام ملنے کا ذریعہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اٹھے اور الحکم کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ ہنستے کھیلتے جا رہے تھے۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، تم لڑکی کو پکڑ لینا۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر اندھیرا تھا۔ ایک نے گرج کر کہا، اٹھو اے، مگر اندھیرے میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ انہوں نے ایک بار پھر للکارا، اب کے بھی خاموشی رہی۔ اندھیرے میں ٹٹولا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شاید غلط جھونپڑے میں آ گئے تھے۔ وہ دوسرے جھونپڑے میں دیکھنے چلے گئے۔ الحکم اور اس کی بیوی شہر سے نکل گئے تھے۔ ہم پر خدا کی زمین تنگ ہو گئی ہے، الحکم نے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ مایوس نہ ہو میرے بچے کے باپ، اس کی بیوی نے کہا۔ تم یہ تو نہیں مانتے کہ مجھے خدا کی طرف سے اشارے ملتے ہیں؟ مجھے خدا کی ذات پر اعتماد ہے کہ ہم گناہگار نہیں تو ہمیں سزا نہیں مل سکتی۔ میرے دل میں کوئی خوف نہیں۔ میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جس کا اشارہ مجھے قرآن سے ملا ہے۔ تم پاگل ہو، الحکم نے اسے غصے سے کہا۔ خدا ہم پر اسی لیے ناراض ہے کہ تم دعویٰ کرتی ہو تم پیغمبر کو جنم دیا ہے۔ یہ حبت دل سے نکال دو۔ قرآن کو تویز نہ سمجھو۔ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے تم سے شادی کر لی۔ بیوی بدصورت ہو تو اچھی رہتی ہے۔ اب میں تمہاری حفاظت کروں یا کہیں کام کر کے تمہارا پیٹ بھروں؟ الحکم کے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے دل پر افسوس اور غصے کا قبضہ تھا۔ اس نے مذہب اور خدا سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ واپس چلے؟ الحکم نے پوچھا۔ کہاں؟ تمہارے قبیلے میں، الحکم نے جواب دیا۔ وہ لوگ وہیں ہوں گے یا کہیں مل جائیں گے۔ پھر کیوں نہ گھوڑوں والے آقا کے پاس چلے جائیں، اس کی بیوی نے کہا۔ میں اپنے جسم سے تمہیں بہت دولت کما دوں گی۔ تم آنکھیں بند رکھنا، سمجھتے رہنا تمہاری بیوی نیک اور پاک ہے۔ کیا تم مرد ہو؟ کیسے مرد ہو؟ میں اپنے بچے کو تم جیسا مرد نہیں بننے دوں گی۔ پہلے یہ دعا کرو بچہ زندہ رہے، الحکم نے غصے سے کہا۔ یہ بچہ زندہ رہے گا اور ایک روز ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہے گا کہ میرے باپ، جو علم مجھے ملا ہے وہ خدا نے تمہیں نہیں دیا۔ میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں سیدھے رستے پر لے چلوں گا۔ وہ کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور دونوں چلتے گئے۔ اس کی حالت ہذیانی سی ہوتی جا رہی تھی، جیسے زبان قابو میں نہ رہی ہو۔ الحکم پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس رات ان کی زندگی کی خانہ بدوشی کی صورت اختیار کر گئی۔ فرق یہ تھا وہ جنگلوں کے بجائے شہروں میں رہتے تھے۔ الحکم کو کہیں نہ کہیں نوکری مل ہی جاتی۔ سال 2 سال کچھ کما کر کہیں اور چلے جاتے تھے۔ بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے الحکم سے کہا، اب کہیں مستقل ٹھکانہ کر لیں
جہاں بچے کو کسی مسجد یا کسی استاد کے پاس بٹھا دیا جائے، ورنہ یہ بھی بڑا ہو کر ہماری طرح در بدر مارا مارا پھرتا رہے گا۔ 1 آدھ سال پہلے ماں باپ نے بچے کو قرآن کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ ماں بچے کو بڑی غور سے دیکھتی رہتی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ اسی عمر میں عقل کی باتیں کرنے لگا ہے، سبق میں پوری دلچسپی لیتا تھا۔ ماں اسے صاف ستھرا رکھتی۔ کسی قبضے میں ماں کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ وہاں کے مسجد کے امام نے بچے کو اپنی شاگردی میں بٹھا لیا۔ بچے کی ماں اور اس کا باپ امام کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ امام جب پہلے روز بچے کو پڑھانے لگا تو اس نے محسوس کر لیا وہ کسی عام بچے کو سبق نہیں پڑھا رہا۔ الحکم مذہبی تعلیم کے پہلے مرحلے سے بچے کو گزار رہا تھا۔ امام اسے اگلے مرحلے میں لے گیا، جہاں 5-6 سال کی عمر کے بچے نہیں جا سکتے۔ بچہ جو سوال پوچھتا تھا، ان سے پتہ چلتا تو وہ اپنی پیدائش کے ساتھ خدا سے کچھ علم بھی لایا تھا۔ یہاں بچے نے کم و بیش 4 سال تعلیم حاصل کی۔ بچے کی عمر 10-11 سال ہو چکی تھی۔ وہ قرآن اور اس کی تفسیر اور حدیث پڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے استاد سے مزید تعلیم لینا چاہی تو استاد نے کہا، یہاں میرا علم ختم ہو گیا ہے۔ بچہ ایک سوال پر سٹ پٹک رہا تھا، علم بغیر عمل کے مکمل ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بے زور شمشیر جائز ہے یا نہیں؟ میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ اور ایسے بہت سے سوال تھے جو بچہ پوچھتا تھا اور امام پریشان ہو جاتا تھا۔ قرار الحکم ایک روز امام نے بچے کے باپ سے کہا، بچے کو بخارا لے جاؤ۔ اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا، اسے ان کی شاگردی میں بٹھا دو۔ اگر بچے کی یہ تشنگی نہ بجھی تو بچہ پاگل ہو جائے گا۔ اس میں سپاہیانہ جوہر بھی موجود ہیں۔ علم کے ساتھ اگر اس نے سپاہ گیری سیکھ لی تو یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ یہ دور جنگ وجدل کا دور ہے۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں کو غلام بنانے اور اسلام کو مٹانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ غریبوں کی قسمت اتنی اچھی تو نہیں ہوتی، لیکن اس بچے کو موقع مل جائے تو یہ کسی خطے میں اللہ کی حکمرانی قائم کر دے گا، مگر اسے ایسا موقع مل نہیں سکے گا۔ یہ عدل و انصاف کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے اسے ایسا سبق نہیں دیا تھا، یہ سبق اسے میں نے دیا ہے۔ قرار الحکم نے کہا، میں کم علم انسان ہوں۔ میں ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کی نسل سے ہوں۔ باپ دادا نے مجھے اس دور کی جو باتیں سناتے تھے وہ میں اس بچے کو سناتا رہتا ہوں۔ قرآن میں بھی اس نے یہی پڑھا ہے۔ اسے بخارا لے جاؤ۔ امام نے کہا، میں خط لکھ دیتا ہوں، وہاں تمہیں بڑا اچھا ذریعہ معاش بھی مل جائے گا، اور خیال رکھنا اکیلے نہ چل پڑنا۔ ان علاقوں میں ڈاکوؤں اور رہزنوں کا بہت خطرہ ہے۔ تمہارے پاس کوئی دولت نہیں، لیکن تمہاری بیوی بہت قیمتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بچے بھی اغوا ہوتے ہیں اور غلاموں کی منڈی میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے دن رک جاؤ، کوئی قافلہ تیار ہو جائے تو اس کے ساتھ چلے جانا۔ اس زمانے میں لوگ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اکیلے دکیلے مسافر رہزنوں کے ہاتھوں لٹ جاتے تھے۔ کبھی کبھی قافلوں پر حملے ہوتے تھے، لیکن قافلے والے مل کر مقابلہ کرتے تھے۔ باقاعدہ مارکا لڑا جاتا اور بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ خوبصورت عورتوں اور کم سن بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ جن حاکموں اور بادشاہوں کو ڈاکوؤں کا کلمہ کرنا چاہیے تھا، وہی ان کی اغوا کی ہوئی عورتوں اور بچوں کے خریدار ہوتے تھے۔ امام نے ٹھیک کہا تھا۔ الحکم کی بیوی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کا بچہ کم سنی کی وجہ سے ایک دولت تھی جو اکیلے سفر کرتے ہوئے لٹ سکتے تھے۔ کوئی قافلہ تیار نہ ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں 200-300 مرد، عورتیں اور بچے تھے۔ ان میں زیادہ تر سوداگر تھے جو اپنے محافظ ساتھی ساتھ لائے تھے۔ وہ بلخ اور بخارا جا رہے تھے۔ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ سفر کی پہلی رات آئی۔ قافلے نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا۔ کھانا پکا، سب نے کھایا۔ دن کی مسافت کے تھکے ماندے مسافر سو گئے۔ 3-4 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے گئے۔ پہرہ دار چٹانوں اور خیمہ گاہ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب انہیں گوروں کے ٹاپو کی آواز سنائی دینے لگے جو ان کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔
پہرے داروں نے کمانوں میں تیر ڈال لی اور چند ایک ایسے آدمیوں کو جگا لیا جو ان کے قریب آنے والی آوازیں کسی کی وجہ سے کسی قافلے کی نہیں تھیں۔ یہ کسی محاذ کو جاتی ہوئی فوج ہو سکتی تھی یا ڈاکو۔ وادی میں مشلیں نظر آنے لگیں، یہ سواروں کے ہاتھوں میں تھیں۔ سواروں نے قریب آ کر گدڑوں اور بیریوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا، گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ پہرے داروں نے تیر چلا دیے، ایک دو سوار گرے، لیکن ڈاکو طوفان کی طرح آئے۔ بعض مسافروں کو جاگنے کی بھی مہلت نہ ملی، وہ گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ قافلے میں جو لڑنے کے قابل تھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے مشعلیں پھینک دی تھیں جو زمین پر پڑی جل رہی تھیں، ان کی روشنی میں ساری وادی نظر آتی تھی۔ ماؤں نے بچوں کو سینے سے لگایا اور جدھر منہ آیا بھاگ اٹھی۔ بعض بچے چیختے چلاتے اکیلے اکیلے بھاگ اٹھے۔ الحکم نے اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا، اسے کسی طرف گھسیٹ کر لے گیا۔ بچہ ان کے ساتھ چلا تھا، لیکن الحکم اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے ایک چٹان کے پیچھے لے گیا تو وہاں دیکھا بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ماں نے تو وویلا بپا کیا۔ الحکم نے اسے سختی سے کہا وہ خاموشی سے چھپی رہے ورنہ ڈاکو اسے پکڑ لے جائیں گے۔ اسے جھاڑیوں میں چھپا کر الحکم اپنے بچے کی تلاش میں نکلا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، آگے بڑھنے سے ڈرتا تھا۔ خیمہ گاہ میں قتل و غارت ہو رہی تھی، عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے چلا رہے تھے۔ ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے اور وہ سامان سمیٹ رہے تھے، اور ان میں سے بعض اپنے کام کی عورتوں اور بچوں کو لے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کہانی کا دوسرا حصہ اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔